अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी फ्रेंड खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों के साथ ऐसी वीडियो शेयर करने वाले हैं जिससे देखने के बाद हमारे इल्म में तो बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्तों को इल्म में भी इंशाअल्लाह इजाफ़ा होगा। ये इस्लामी वीडियो है, इसको देखें, स्किप ना किया करें, वीडियो मुकम्मल देखा करें ताकि आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो और हमारे इल्म में भी इजाफ़ा हो। जेलमी जहन्नमी है। अब उसके बढ़ते हुए फितने के मुकाबले में आज से मिर्जा मलऊन को मैं ये कह रहा हूं कि उसे अपने मसाइल में से जिस मसले पर सबसे ज्यादा घमंड है वो एक मसला अपलोड करे, वो एक मसला जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड है। अल्लाह के फजल से मेरी सैकड़ों शागिर्द उसका मुहासबा करके दिन दिहाड़े उसको तारे दिखा देंगे। असल में ये फितना प्लांट किया गया और मिर्जा कादियानी की तरस पर इसको उठाया गया कि ये गुस्ताख जिसकी जुबान से कोई भी महफूज नहीं, इसको फौरन लगाम दी जाए। चार जो उन्होंने बातें इरशाद फरमाई। नंबर 1, वो कहते हैं इस बढ़ते हुए फितने का तदारुक करना जरूरी है, जिस तरह के बाकी 2 फितने हैं, मोहम्मद बिन सुलेमान और गैरेट विल्डर्स जिसने वो गुस्ताखाना खाके बनवाए, और तीसरे नंबर पे मुझे उन्होंने जिक्र किया। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये मिर्जा मलऊन है, यानी मुझे उन्होंने कहा कि ये लानती है, नाऊज़ु बिल्लाह। तुम जिस मसले में भी घमंड रखते हो ना कि ये तुम्हारा सबसे मजबूत मसला है, उससे मुतालिक एक वीडियो अपलोड कर दो। अब मैं आगे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आगे से कहेंगे कि मैं उस वीडियो का जवाब दूंगा। कहते मेरे हजारों स्टूडेंट्स जवाब देंगे। ओए तुहाडे मरे भी जिंदा हो जाना, इंजीनियर दी एक गल का जवाब नहीं दे सकते। हजारों स्टूडेंट्स, वो छड़ दो, अल्लाह दो बंदे हो, आप निकल बाहर। हजारों स्टूडेंट्स, ये खुद पता क्यों नहीं निकलते? इन्हें पता है हम हार गए तो पूरा फिरका ही हार जाएगा। समझ आई? अगर स्टूडेंट का मुंह टूट गया ना तो कहेंगे यार अभी तो हमने छोटा लॉन्च किया था, कौन सा मैं अभी सामने आया हूं। बड्डे कड्डो, जिंदा या मुर्दा कड्डो बाहर उन्होंने। तुहाडे ते बुरा वक्त आया है, तुसी ते कहंदे हो मुर्दे भी जिंदा होंदे ने, कड्डो बाहर, लियो सामने। तो कहते हैं मेरे हजारों स्टूडेंट्स में से ना कोई जवाब दे देगा। ना 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 सरकार, हमारे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान पर जब बुरा वक्त आया गजवा हुनैन में 12,000 का लश्कर था, सिर्फ 80 बंदे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह गए, बाकी सब छोड़ गए। एक मुतकब्बराना जुमला निकल गया सहाबा की जुबान से कि हम बदर में 313 थे, गालिब आए, आज तो हमारी तादाद भी ज्यादा है काफरों से। तो अल्लाह ताला ने कहा फिर तुम्हें भागने की जगह नहीं मिली, सब तितर बितर हो गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार फ्रंट से लीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं दुश्मनों की सफों के अंदर। अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई शक नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। यहां पता चलता है कि लीडर लीडर होता है। हाँ। और फिर आपने अपने मुबारक हाथों से एक मुट्ठी भरी कंकरियों की और यूं काफरों की तरफ फेंकी, सबकी आंखें अंधी हो गई, अल्लाह ताला ने फतह दे दी। अब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, तुम कह रहे हो हमारे हजारों स्टूडेंट्स, जबकि तुम ये समझ रहे हो कि 14 सदियों में इतना बड़ा फितना कोई नहीं आया। तो बड़ों को निकालो, हां लगवाओ हवा उन्हें, छोटे छोड़ो, ये किस दिन काम आने हैं बड़े। ठीक है, तुम्हारा दावा है कि मैंने एक फिरका लॉन्च किया है बकौल तुम्हारे, तो फिर उस फिरके का बड़ा तो मैं हुआ ना, तो अपने बड़े निकालो ना। यह अलग बात है कि ना हमारी कोई चंदा बुक, ना हमारी कोई मस्जिद, ना कोई मदरसा, नमाजें तुम्हारे पीछे पढ़ें, चंदे तुम्हें दें जो तुम्हारी जिंदगी मौत का मसला है। फिर भी वो झूठा इल्जाम, उस गंदगी का इल्जाम जो तुम्हारे बड़ों ने डाली हमारे ऊपर लगाते हो कि हमने फिरका लॉन्च किया हुआ है। और भाई फिरके जब लॉन्च होते हैं तो वो कहते हैं हम मुसलमान बाकी सारे काफिर, और मैं ये कहता हूं तुम सब मुसलमान हो, मुझे फिरका कह रहे हो। फिरके कहते हैं कि चंदा नहीं दूसरों को देना, मैं तो कहता हूं कि हमने कोई चंदा बुक बनाई नहीं, हम चंदा भी तुम्हें देते हैं, चलो। फिरके कहते हैं जी मस्जिद लादा से बनाओ, इस्लामाबाद मेरा दूसरा शहर है,
کتے کی طرح لڑتے ہیں مولوی اپنی مسجدوں کے لیے. ایک بریلوی بنا لینا سر تک پھاڑتے ہیں دوسرے کے. پھر دیوبندیوں کو جب تک مسجد نہ ملے, ان کے منہ میں ہڈی نہ جائے, ان کو سکون نہیں آتا. پھر اہل حدیث کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے, شیعہ کے منہ میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے, تب جا کے سکون سے بیٹھتے ہیں سیکٹروں میں. کتے کی طرح لڑتے ہیں یہ, میں 15-20 سال سے دیکھ رہا ہوں. پھر ایک ایک فرقے میں بھی لڑتے ہیں. یعنی اگر بریلویوں کی 2 پارٹیاں آ گئی, وہ ایک دوسرے کے سر پھاڑتے ہیں, FIRیں کٹتی ہیں. تو یہ ساری ہڈیاں ہم نے تمہارے منہ میں پہلے دی ہوئی ہیں, اب ہمیں فرقہ کہہ رہے ہو. چلو ٹھیک ہے, فار دا سیک آف آرگومنٹ نکالو اپنا بڑا باہر. بریلویوں کو شوق ہے نا, نکالو مفتی منیب الرحمان صاحب کو حفظہ اللہ تعالی. میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا, اس کرسی پہ انہیں بٹھاؤں گا. آؤ صحیح. ہاں, جو بندیوں کو بڑا گھمنڈ ہے نا, نکالو مفتی تقی عثمانی صاحب کو. اہل حدیث کو گھمنڈ ہے, ساجد میر صاحب کو نکالو. شیعہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد نقوی صاحب کو نکالو. میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا, آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں, عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں, ان ایشوز کے اوپر بات کریں. اور یہ بھی ان کے شوق کی وجہ سے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو 200-250 بندہ نہ دیکھتا ہو, جب تک میری تصویر نہ لگا لیں, ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے, میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے. چلو انہیں شوق ہے نا کہ جی وہ انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں, جی بیٹھ جاتے ہیں. کوئی بھی تیار نہیں ہوگا ان کے بڑوں میں سے. اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی میرے شاگرد جواب دیں گے. تو آپ جواب دے, شاگرد جواب دیں گے. اللہ دے بندے ہو تسی رل کے نہ جواب دے سکتے. اور میں تیری فرمائش پوری کر لگا انشاءاللہ, رکھن لگا شاید جیدہ تو جواب دینا ہے, اور ٹائم قیامت تک کی. ہاں, کوئی چیلنج نہیں ہے. تیسری بات انہوں نے کی کہ یہ انجینئر کا فتنہ پلانٹ کیا گیا ہے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو پلانٹ کیا گیا تھا. اندازہ کریں. اوے بے شرمو, جن کے ابوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے, ان کی اوقات کے مجھے غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو. بے شرمو, تم لوگوں نے ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے بٹورے ہیں, جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے انداموں کے کلمے پڑھائے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو. اور مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے وہ غلام احمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ پلانٹ ہوا ہے. یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوار لٹکا دی ہے کہ قیامت تک اب بنو امیہ کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوں گی. آپ نے پتہ کیا کرنا ہے, آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دودھ پتی کا ایک کپ رکھنا ہے سائڈ پہ, ایک وڈا چپساں دا پیکٹ, یہ گھر دے بنے ہوئے چپس, اور انہوں دی ویڈیوز لا کے انہوں دی چیخاں سننی ہے, انجوائے کرنی ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. ہاں بس تہاڈا اتنا ہی کام ہے. پھر چوتھی بات انہوں نے کی کہ اس گستاخ کی زبان کو لگام دی جائے. سرکار, اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے. زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی اداروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی کے گلے کاٹ رہے ہیں. یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو. جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے نا, اسے کسی کی کوئی دھونس نہیں ہے, نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے. ان ساری چیزوں کے دفاع میں ان کے پاس نا جھوٹ اور دغا اور بھاگنے کا راستہ صرف ایک ہوتا ہے. وہ میں شروع میں کلیئر کر دوں تاکہ کل کو یہ جواب دیں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار یہ جواب تو انجینئر صاحب نے پہلے ہی تو اسٹریٹجی دیتا سی. پہلا یہ صحیح بخاری سے لے کے آتے ہیں ایک تعلیقاً روایت جو ابن ماجہ میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو مجنون ہے, پاگل شخص ہے. نمبر 2 نابالغ, اور نمبر 3 سویا ہوا شخص. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ ان کے بزرگوں کا کیا لینا دینا. تو وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے عشق میں چونکہ مجنون ہو جاتے ہیں نا, تو وہ پھر اس مجنونیت کی وجہ سے بجائے یہ کہ اللہ کے نبی کی تعریف کریں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھونکنے کا لفظ تو ظاہر ہے میں نے استعمال کرنا ہے. تو کہتے ہیں یہ شطحیات ہیں بزرگوں کی. نہ سرکار, نہ 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 نہ, شطحیات کی ٹرم صوفیاء کے ہاں جو آپ کے بزرگوں نے لکھی ہے وہ اللہ کے بارے میں ہے, پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے. کل تک بڑے فخر سے کہتے تھے با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار, کہتے تھے جی
منصور الحاج نے کیا سی ان الحق, اگر وہ کہتا انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے. میں دساں گا تو بابیا نے ختم نبوت ہوتے ٹاکا مارا ہے. اس ویڈیو اب میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کا عشق رسول کہاں جاتا ہے. علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا, ہمیں دھوکہ دو گے کیا سیکھا؟ تو یہ تو ہو گیا ان کا فارغ. یہ رسول اللہ کے بارے میں گستاخیاں جو میں گنوانے لگا. صحیح حق کو پہچاننے کا بھی پتہ چل گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان بزرگوں کو تم مجنون سمجھتے ہو تو پھر بزرگ بنا کے کیوں پیش کرتے ہو؟ پاگل کب ہونا ہے نا. اور مزید اچھی ویڈیو دیکھ, عجیب و غریب نام رکھے نا, کبھی کہہ دیں گے قلندر ہیں, کبھی کہہ دیں گے مجذوب ہیں. پاگل کب ہونا؟ حدیث تے پاگل والی سنا رہے ہو نا, تو اس میں تو جو الفاظ ہیں وہ تو ہے مجنون. مجنون کو نا مجذوب اور قلندر یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہو؟ جناب پنج تن پاک کی نسبت سے آپ 5 حوالے لے لیں. سب سے پہلے چشتی رسول اللہ, ہائے مشہور زمانہ. اب ویسے حشر بیشت والوں نے نا اس واقعے کو نا چینج کر کے نا وہ چشتی رسول اللہ کی جگہ بھی محمد رسول اللہ کر دیا, باقی سارا واقعہ اونجی لکھے آ جائے. مولوی دی عقل ہی پوری جی ہوندی جے. وہ کہتے ہیں جی وہ معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری, اب پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا کہ نہیں, ہم ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا, ان کے کسی ماننے والے نے لکھ دیا. بال ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا, وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اسے بیعت کیا, انعامات سے نوازا, اور اینڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ تو وہی تھا جو پہلے تم نے پڑھا تھا, یہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا. اب یہ آخری جملے پکڑ کے کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا. نا بھائی, جس وقت اس نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا, جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا. اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی, چاچی بھی گئی. اوے چاچو, پہلے چاچی نہ نکاح دوبارہ کر, پھر مرید دوبارہ کر. چاچو تیری چاچی گئی. ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلے جائیں جرمنی تو ہو جائیں گے, تو آڈے بابے سچی مچی اپنے نامہ دے کلمے پر آنٹتے وہ نہیں ہون گے. اعلیٰ حضرت سے بھی یہ غلطی ہو گئی. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی 7 سنابل, اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. لہذا اعلیٰ حضرت کا کہنا کہ چشتیہ کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ فارغ, کیونکہ وہ عام بات تھی, یہ خاص بات ہے. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں 7 سنابل مقبول ہے, اور اس کے فارسی نسخے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ہم ایک ایک ریفرنس لگائیں گے. 100 سال پرانے نسخے موجود ہیں, اس میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ. اور ٹوٹو بیٹھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ہائے میں صدقے, واہ 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 واہ. میں نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ زندہ مردہ کر لو, اون اس دعوت حق کے آگے بند باندھنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کے ساتھ امپلائیڈ ہے وہ دوسرا حوالہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ. ہاں, اس کا جواب بھی بریلویوں سے چاہیے. کیسے چپ کیے ہوئے ہیں, چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں رہ گیا اشرف علی تھانوی رسول اللہ, تو اس کا جواب دیوبندی خود دیں گے. ہائے میں صدقے, دیوبندی بریلوی بھائی بھائی بن گیا. ہاں, کتنی احتیاط ہو رہی ہے جناب. ابھی تک کافر کہتے تھے ایک دوسرے کو, اب کہہ رہے ہیں ہم جواب بھی نہیں دیں گے. دے گا تو اشرف جلالی جواب دا دسیں گا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھنے والے مرید کو تسلی دی. خواب میں بھی اس نے پڑھا اور بعد میں بیداری میں بھی پڑھا, اور وہ بھی یہی لیم ایکسکیوز کرتے تھے کہ جی وہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی, وہ اپنی ہوش میں تھا. میں نے کہا جی دیوبندیوں کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں.
میں نے اس مرید کو کچھ نہیں کہا, میں نے بابے کو کہا ہے, بابی کو نہیں کہا. بابے کو جب پتا چلا کہ اس کا مرید خواب میں بھی اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد بھی پڑھ رہا ہے, تو بابے کا کام تھا کہ وہ کہتا کہ تو پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ. بابے نے کہا کوئی نہیں, تسلی ہے, اس میں تسلی ہے کہ تیرا پیر اشرف علی تھانوی متبع سنت ہے, اس لیے تو اس کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے. واہ واہ واہ. کیا شیعان علی مولا علی کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے؟ کیا وہ علی رسول اللہ کہتے تھے؟ علی ولی اللہ آپ کہیں کوئی مسئلہ نہیں, ابو بکر ولی اللہ کہیں, عثمان ولی اللہ کہیں, عمر ولی اللہ کہیں, علی رسول اللہ کسی نے کہہ دیا وہ دار اسلام سے خارج. وہ ظالموں, تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو بچانے کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لی. تو یہ دوسرا حوالہ ہے ان کے اپنے حنفی بھائیوں کا. ہاں, اس کا جواب بھی چاہیے, فتویٰ چاہیے اس کے اوپر. اس طرح نہیں ہوگا کہ اپنی بات کر کے سائڈ پہ, اور کیسے یہ انہی دو کلموں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ہیں. وہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے, یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے ان کے سامنے امتحان رکھ دیا ہے کہ یہ اب تم نے دونوں باتوں کا جواب مجھے دینا ہے, یہ میں تمہارے کھاتے میں ڈال رہا ہوں. تیسرا حوالہ کشف المحجوب سے, علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری, المعروف داتا گنج بخش, جن کی کتاب مشہور ہے کشف المحجوب, لاہور میں مزار ہے. ہم ان کے بارے میں 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا. میں کہتا ہوں بزرگوں کو بچاؤ, آپ کو کہ بعد میں ان کے مریدوں نے ڈال دیا, لیکن کہتے ہیں نہیں معرفت کی باتیں ہیں, آپ کو نہیں پتا. تو ٹھیک ہے, پھر معرفت کی باتیں ہیں تو ہم آپ کی عوام کو بتاتے ہیں یہ معرفت کی بات. انہوں نے صحف اور سکر کے اوپر چیپٹر باندھا, ایک چیپٹر نمبر 14. اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا صحف بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کیا, اور بایزید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر رسول اللہ کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کر دیا, نعوذ باللہ. اور انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو, ان کی نظر بھی اپنے ایک صحابی کی بیوی, جو صحابی کا نام تھا اوریا, اور وہ پورا واقعہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے, آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے. وہ ٹیمپرڈ تورات, تحریف شدہ, اس کے ریفرنس کو کوٹ کیا اپنا بابا بچانے کی خاطر. ایک تو ہے نا واقعہ نقل کیا, نہیں رزلٹ نکالا کہ وہ چھت پہ نہا رہی تھی تو اس پہ نظر پڑی, انہوں نے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا, اور پھر اس کی جو بیوہ تھی اس کے ساتھ خود شادی کر لی. نعوذ باللہ. حضرت داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر کے اوپر جھوٹ باندھا جنید بغدادی کا صحف بچانے کے لیے, اور کہا کہ سکر, تو سکر میں تو ہمارے نبی کی مثال بھی ہے, نعوذ باللہ, کہ ان کی نظر بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی, زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب, تو وہ حضور کو پسند آ گئی, تو اللہ نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی, اور پھر اس عورت کے ساتھ حضور نے بعد میں شادی کر لی. نعوذ باللہ. اب کافروں کو کوئی اور سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو ہمارے بزرگان بے دین نے کر دیا. اور یہ کتاب ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی, پیر کرم شاہ صاحب کا جو ادارہ ہے, اور اس کتاب کے مقدمے میں پیر کرم شاہ صاحب نے صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں کہ اس کتاب جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے. اور ہمارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب تھے نا, جب تک وہ زندہ تھے میرے کو نسیرے نے, ہاں بہت ڈردے سی میرے کو, اور پتا سی انہیں چک وٹ لیا, انہوں نے نجی محفل کیا انجینئر نہ چیڑو, گلا صحیح پہ کرتا پر اسی گلا کر نہیں سکتے. ہاں, وہ نہ کشف المحجوب لڑاتے تھے کہ جدہ کوئی مرشد نہ ہو کتاب پڑھ لے, تو میں نے اسی طرح پکڑ کہا تھا بابا جی کشف المحجوب, اس میں تمہارے رسول اللہ کا سکینڈل لکھا ہوا ہے, بول اب اس کے اوپر, یہ کتاب ہے مرشد پکڑنے والی. اب مجھے بتائیں, میں اگر انہیں بند گلی میں داخل کر دوں, انہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے, تو انہوں نے میرے سر کی قیمت ہی رکھنی ہے نا. ہاں, اس کے سر کی 22 کروڑ عوام میں ایک بندے کے سر کی قیمت رکھی گئی ہے. وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر, میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں, 100% میں اعلان کرتا ہوں. تو کیا ملا ہے دیکھ لو کہ تمہاری اس طرح کی حرکت کرنے سے مجھے نقصان تو کوئی نہیں ہوا, اور اس چکر میں بالکل نہ رہنا کہ میرا حوصلہ کہیں پہ پست ہوتا ہے. نہیں,
میری تو آکسیجن ہی تمہاری چیخیں ہیں. ہاں مجھے ٹھنڈا کرنا ہے نا تو بس چپ ہو جاؤ. شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی صحابی کی بیوی کو نعوذ باللہ دیکھا بری نظر سے, جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں, جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود کہ نبی الاسلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. اللہ اکبر. حدیث موجود ہے مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں کہ میں فوراً ہٹا لوں. اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے, اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے, یوں اس عورت کا خیال اس کے دل سے نکل جائے گا. تیسرا حوالہ وہ بھی کشف المحجوب کے اندر لکھا ہوا ہے, جس کی بنیاد پہ انہوں نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا. جی او جی یہ نبی نو کہندے نے کہ مر کے مٹی ہو گیا. میں دسنا کون کہندا ہے, تواڈے وڈے کہندے نے. ہاں کشف المحجوب میں لکھا ہے. اور تمہارے ایک دوسرے بڑے بابے تذکرۃ الاولیاء والے فرید الدین عطار, جسے منگولوں نے قتل کیا تھا, ہاں انہی منگولوں کی اولاد میں سے اب میں مسلمان اللہ کے فضل سے, جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی الحمدللہ, اب تمہارے بزرگوں کو علمی طور پہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اچھا وہ فرید الدین عطار جو ہے اس نے بھی نقل کیا, اور کشف المحجوب میں بھی ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں اتر کر آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. ہاں جی, اور شرم آئی کشف المحجوب کے ترجمے والے کو نا, اس نے پتا کیا لکھا, استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں. کڈی شستہ اردو. استخوان وہ استخوانی نظام آپ نے پڑھا تھا نا, ڈھانچہ. لیکن تذکرۃ الاولیاء کے ترجمے انہوں نے بالکل لکھا ہڈیاں جمع کر رہے ہیں اور ایک کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں. استغفر اللہ. گھبرا کے اٹھے اور اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے. یہ امام حنیفہ پہ بھی جھوٹ ہے, ابن سیرین پہ بھی جھوٹ ہے. انہوں نے اپنے بابوں کو اونچا کرنے کے لیے جھوٹے خواب منسوب کر دیے. تو انہوں نے کہا اس میں بڑی تسلی تھی کہ آپ نبی الاسلام کی سنتیں جمع کریں گے. نبی کی سنتیں جمع کرنے کے لیے ان کی قبر مبارک میں ہڈیاں جمع کرنی ہے, نعوذ باللہ. یہ کس بدبخت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں. اور کوئی جھوٹا خواب گھڑنا تھا مجھ سے سیکھ لیتے, میں تو وڈا بریلوی رہا. کہتے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ نبی الاسلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں, آپ کی چادر مبارک سمیٹ رہے ہیں, آپ کی لاٹھی سمیٹ رہے ہیں. یہ بات کرتے تم نے کہا قبر میں اتر کر ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں, ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اللہ کے بندو, ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ لاٹھی کے سہارے کتنا عرصہ یوں کھڑے رہے. دیمک نے لاٹھی جب وہ چاٹ لی تو ان کا جسم مبارک نیچے آیا, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. وہ کیونکہ ٹیمپل آف سلیمان, ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے. نبیوں کے جسم تو باہر بھی رکھے ہوں تو انہیں کوئی چیز نہیں ختم کر سکتی, اور تم نے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کی. ابو داؤد میں حدیث ہے, ابن ماجہ میں بھی, مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اس حدیث کے اوپر صرف امام بخاری کا کلام ہے اور وہ ان کو غلط فہمی ہوئی ایک راوی کے نام کی وجہ سے. باقی پوری امت کے محدثین نے اس حدیث کو ایکسیپٹ کیا, لیکن امام بخاری اس عقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ امام بخاری صحیح بخاری میں لے کے آئے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا پاؤں آلموسٹ 70 سال کے بعد قبر مبارک سے باہر نکل آیا تھا جب حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تھی. وہ تو خلفائے راشدین کے لیے بھی مانتے ہیں کہ ان کے جسموں کو بھی اللہ نے پروٹوکول دیا ہے. یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. 3 حوالے ہو گئے. چوتھا حوالہ بھی تذکرۃ الاولیاء سے شیخ فرید الدین عطار, اور کچھ حصہ اس کا کشف المحجوب میں بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ بازید بستامی جو تھے نا, وہ کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں میری شان بہت بلند ہے. نعوذ باللہ. چلیں اس میں تو گھسا لیں گے کہ وہ باخدا دیوانگی دکھا رہے تھے. ساتھ کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انسان اور انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یہ کہتے ہیں بزرگوں سے جا کے دین سیکھو. یہ دین سیکھے, ان بے شرموں کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ. تو آگے سے بازید بستامی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور پوری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی قیامت کے دن. نعوذ باللہ.
یہ عقیدہ رکھنے والوں پہ اللہ کی لعنت، اس کا دفاع کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور یہ سارے ان کے جو ماننے والے ہیں، تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو، اور ہمارا حشر اللہ کے محبوب علیہ السلام، ان کے جانثار اہل بیت خلفائے راشدین کے ساتھ ہو. آمین. پھر اس پہ نہیں رکا، وہ یہ کہہ رہا ہے انجینئر کی گستاخ زبان کو لگام دی جائے اور تیرے بابوں کی زبانیں کھینچی جائیں. آگے بکواس کرتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اور تینوں کھنگڑ نہیں دینا کسی نے. اب فرید الدین اتار کو پتا چل گیا، پسو پڑ گئے کہ یہ تو بکواس بہت بڑے لیول کی ہو گئی ہے. اور علی اجمیری صاحب کو بھی پتا چل گیا. دونوں نے لکھا، کشف المحجوب میں انہوں نے لکھا، تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے لکھا نہیں، اصل میں نا مسئلہ یہ ہے کہ بازید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا. اور لانتیو اور بے شرمو، اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا، تم شیطان کے جھنڈے کو تو نہیں کہیں اللہ کا جھنڈا بنائے بیٹھے. ہاں وہ جھنڈا بھی ہے ایک، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہر غادر کے لیے، ہر دھوکہ باز کے لیے، ہر خائن کے لیے قیامت کے دن میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا آ جا تھے فلانے بزرگ، تو ادھر تھلے آ. اوے اسی لیوال حمد دی گل کر رہے ہیں، جو شفاعت کا جھنڈا ہے، جو میرے نبی کو ملنا ہے. کیوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. باجزید کو بچاتے بچاتے اب پتہ نہیں باجزید نے بھی کہا ہے کہ نہیں، کہا ہو نہ کہا ہو میری تے جتی نو ہی پرواہ نہیں جائے. ہاں میں کسی نو کہ سمجھدا جائے. رسول اللہ کے گستاخوں کے لیے ایک رتی برابر بھی اگر ہم ہمدردی رکھتے ہیں نا اپنے دل میں، تو اپنے ایمان سے گئے. سیدھی سی بات ہے. باجزید کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان ہی فارغ کر بیٹھے. ایک ٹن حسن زن رکھتے ہیں، چلو کسی نے کتابوں میں ڈال، اور ہم یہی تو کہہ رہے ہیں خدا کے لیے نا کتابوں اگ لاؤ. کہتے ہیں نہیں جو قرآن و سنت کے مطابق باتیں ہیں وہ ہم لے لیں گے. وہ کیوں لے لیں گے؟ وہ قرآن و سنت ہی پہلے ہی موجود نے، وہ لے کے کیا کرنا جائے؟ جان چھڑاؤ نا کتابیں تو. اور اس کا نام ہے باجزید بستامی. ہائے میں صدقے کہندے جی باجزید نام ابو یزید جائز ہے، رکھو نا اپنے بچیاں دے نام یزید. ہاں تواڈے پتر جدو سکول جان تے لوگ کہنا یزید آ گیا. ہاں جدو چھٹی ویلے تو لین جائے تے کہنا یزید ابا آ گیا. ہاں ہاں باجزید بستامی. دیکھ باجزید کیا کہتا تھا، تیرے بابوں کی کنیت باجزید. اور اس سے بڑی جو بلنڈر ان سے ہوئی ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا. اور امام جعفر کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید نہیں رکھتے. اور جو امام جعفر کا مرید ہے اسے کہہ رہے ہو کہ اس نے اپنی کنیت ابو یزید رکھی ہے. دیکھ ایک تیرا امام ہے باجزید بستامی 261 ہجری میں مرا ہے وہ، اور ایک میرا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان کی کنیت ہے ابو الحسین، اور مسلم شریف ان کی حدیث کی کتاب ہے یہاں رکھی ہوئی ہے. اور تیرے بابوں کی میمز بن رہی ہیں. دیکھ باجزید کی میمز بن رہی ہیں، اور ابو الحسین کا تذکرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. ان کی زندگی میں انہیں وہ عروج نہیں ملا تھا جو آج انہیں ملا ہے. آج مسلم شریف ہو رہی ہے. ہاں کیونکہ میرے امام مسلم نہیں لکھا اپنی صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. ہاں میرے امام مسلم نے ہی لکھا صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، اور داروغے جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مجھے جنت کا داروغہ رضوان کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا. ہاں جی، اسی تو ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد. میرے تمام فرینڈز نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے کیا سیکھا؟ آپ کے سامنے صحیح بات آ گئی اور آپ کو صحیح چیز کو پہچاننے کی، صحیح حق کو پہچاننے کا بھی پتہ چل گیا کیسے پہچاننا چاہیے. اس ویڈیو سے مجھے تو بہت علم حاصل ہوا. آپ کو کتنا علم حاصل ہوا؟ اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس طرح کی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے
اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔